बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं इजाज़ अहमद। आप देख रहे हैं सर इजाज़ व्लॉग यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि मैं नई इन्फॉर्मेशन और नई वीडियो लेके हाज़िर होता हूं आपकी खिदमत में, और आज का हमारा स्पेशल व्लॉग है, स्पेशल इन्फॉर्मेशन है जो आपसे शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं बहरीन में पाकिस्तानी सफारत खाने के हवाले से एक इन्फॉर्मेशन आपसे अपडेट की थी। आज भी एक ऐसी ज़बरदस्त पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहरीन में इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। पाकिस्तानी सफारत खाने की तरफ से स्पेशल पैगाम जो पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए, वो आज आपसे शेयर करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार के ज़रूर करें। सर, ये पाकिस्तानी एम्बेसडर की तरफ से आज का पैगाम है जो आपके लिए, वो सुने प्लीज़। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपसे चंद गुज़ारिशात करना चाहता हूँ, इस यकीन के साथ कि आप इनसे ख़ुद भी फ़ायदा उठाएंगे और बाकी लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। पहली बात तो ये कि बहरीन हुकूमत की ये ख्वाहिश है कि जो पाकिस्तानी यहाँ पे काम कर रहे हैं वो यहाँ पे काम करते रहें, वापस ना जाएं। तो ये बड़ा पॉजिटिव मैसेज है और ये मैं आप तक पहुँचाना ज़रूरी समझता हूँ कि इनका ख्याल ये है कि जब इनको पाकिस्तानी वर्कर्स की ज़रूरत थी जिन्होंने इनकी माशी तरक्की में अपना हिस्सा डाला, तो आज मुश्किल वक्त में हुकूमत बहरीन का ये काम है कि अब इनका ख्याल रखे। तो ये एक पॉजिटिव स्पिरिट है और मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ और मेरा ख्याल है कि आप भी इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे। बहरीन हुकूमत ने तमाम वीज़ाज़ में 3 महीने की एक्सटेंशन दे दी है। तो अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है या एक्सपायर हो रहा है तो इस चीज़ पर वरी करने की ज़रूरत नहीं है। 3 महीने की एक्सटेंशन से आप अपने आप को रीएडजस्ट कर सकते हैं और रेगुलराइज करा सकते हैं। इसी तरह से जो वर्क परमिट्स हैं और रेजिडेंस परमिट्स हैं वो दिसंबर तक की फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है। तो आप अभी से लेकर दिसंबर तक आपके पास टाइम है, आप अपना स्टेटस रेगुलराइज करा सकते हैं। और इसके लिए मैं कुछ फ़ोन नंबर्स और कुछ वेबसाइट्स की डिटेल्स आपको भी देना चाहूँगा। तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके, और बड़ा आसान तरीका है रब्ता करने का और अपने आप को रेगुलराइज कराने का। तो LMRA का एक फ़ोन नंबर है, ये लैंडलाइन है, ये नंबर है 17 103 103 17 103 103। तो इस नंबर पर कॉल करके आप अपना स्टेटस उन्हें बता सकते हैं और आप उनसे मालूमात ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। अगर ऐसा ना करना चाहें तो आप अपने मोबाइल से टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं LMRA के मोबाइल नंबर पर। यह भी आसान नंबर है 33 150 150 33 150 150। तो इस नंबर पर अब आपकी जो सिचुएशन है वो इनके साथ शेयर कर लें और अपने डॉक्यूमेंट्स भी भेज दें, तो आपको जवाब आ जाएगा। LMRA आपको बता देगी कि आप अपने स्टेटस को किस तरह से रेगुलराइज करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं, रीएडजस्ट कर सकते हैं। तीसरी ऑप्शन है इनके ईमेल की, और जो ईमेल एड्रेस है वो है apply.flexi@lmra.gov.bh। मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ, apply.flexi@lmra.gov.bh। तो ये इन 3 तरीक़ों से आपकी लैंडलाइन के ज़रिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल के ज़रिए भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप अपने ईमेल के ज़रिए भी LMRA को कांटेक्ट करके तो अपना स्टेटस आप रेगुलराइज करा सकते हैं। एक और ख़बर जो आप तक पहले से भी पहुंची होगी, फिर से शेयर करना ज़रूरी समझता हूं कि किंग ऑफ बहरीन, हिज मैजेस्टी किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा हैज़ बीन वेरी काइंड। उन्होंने कोई 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी कैदी रिलीज़ किए थे, और न सिर्फ उनको जेल से रिहाई मिली बल्कि गवर्नमेंट ऑफ बहरीन ने उनके लिए एक स्पेशल फ़्लाइट अरेंज की थी गल्फ एयर की, एंड दे मेड श्योर कि ये लोग रमज़ान शुरू होने से पहले पाकिस्तान पहुंच जाएं। और खुशी की बात यह है कि ये हमारे 100 से ज़्यादा लोग रमज़ान शुरू होने से एक दिन पहले पाकिस्तान पहुंच गए, और वो रमज़ान में अपने प्यारों के साथ हैं और वो ईद अपने लोगों के साथ मनाएंगे। इसके बाद एक और इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ बहरीन का जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, और इसका ज़रा ज़्यादा ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। आपको पता है कि यहाँ पे कुछ एरियाज़ में लेबर कैंप्स थे
جہاں پہ جو لیبر کلاس ہے وہ زیادہ لوگ ایک ایک گھر میں زیادہ گنجان آباد ایریاز میں رہ رہے تھے. تو کرونا وائرس ایسی جگہ پہ پھیلتا ہے، ایک کو لگے تو زیادہ لوگوں کو لگتا ہے. تو جن جگہوں پہ اس طرح کا خدشہ تھا یا جس میں پازیٹیو کیسز نکلے ہیں، اس سے بحرین کی حکومت نے لوگوں کو ریلوکیٹ کیا ہے، کھلی جگہوں پہ لے کے جا رہے ہیں اور ان کا ٹیسٹ ویسٹ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جن کمپنیز کے امپلائیز ہیں ان کی سپورٹ اور ان کی ہیلپ کے ساتھ اس طرح کی لیبر کو وہ زیادہ کھلی بلڈنگ میں، زیادہ کھلے ایریاز میں لے کے وہاں پہ سیٹل کریں. تو اس میں آپ کو جو لوگ اس طرح کی جگہوں پہ رہ رہے تھے جن کو ریلوکیٹ کیا گیا ہے یا آنے والی وقت میں کیا جائے گا، تو ان کو گھبرانے یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ گورنمنٹ آف بحرین کے کوئی چھاپے نہیں ہیں کہ غیر قانونی لوگوں کو پکڑیں گے اور پھر ان کو ڈیپورٹ کریں گے یا جیل میں بھیج دیں گے. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ صرف آپ کی اچھی ہیلتھ کو انشور کرنے کے لیے اور آپ کے ساتھ جو لوگ رہ رہے ہیں ان کی ہیلتھ کی سیفٹی کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے. تو گورنمنٹ آف بحرین اپنے ریسورسز سے اور اپنے خرچے پہ آپ لوگوں کو کھلی بلڈنگ میں لے کے جاتی ہے. وہاں پہ آپ کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو اگر وہ ریپیٹ کرتے ہیں تین بار ٹیسٹ کو، اگر آپ کا تینوں بار نیگیٹو آیا ہے اور جو ان کی محکمہ صحت کی گائیڈ لائنز ہیں اس کے حساب سے آپ نے ایک پراپر ڈسٹینس مینٹین کی ہے، تو پھر وہ آپ کو آپ کی کمپنی کے حوالے کرتے ہیں اور ایک کمپنی آپ کو بہتر جگہ پہ اکوموڈیٹ کرتی ہے. تو اس میں آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ کچھ ہماری جو ڈسکشنز ہوئی ہیں گورنمنٹ آف بحرین کے ساتھ، اس سے تھوڑا یہ فیڈ بیک ملی ہے کہ جب اس طرح کے جگہوں پہ ہمارے لوگ جاتے ہیں تو وہ پھر بھی آپس میں زیادہ ملنا جلنا اور ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کے گپ شپ لگانا پسند کرتے ہیں. تو یہ نہ آپ کے حق میں بہتر ہے اور نہ آپ کے ساتھیوں کے حق میں بہتر ہے اور نہ باقی لوگوں کے حق میں بہتر ہے. تو اس سے کائنڈلی پرہیز کریں اور جس طرح سے آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے اگر آپ ان ہدایات پہ عمل کریں گے تو ایک تو آپ کی یہ ڈیوریشن زیادہ دیر کے لیے نہیں ہوگی، کیونکہ اگر آپ نوٹس میں آتے ہیں کہ آپ نے ان ہدایات پہ عمل نہیں کیا جو آپ کو بتائی گئی ہیں تو پھر آپ کا یہ جو سٹے ہے یہ 14 دن سے آگے 14 دن اور بڑھ جاتا ہے. تو پھر اور غلطی کریں گے تو پھر 14 دن اور شاید بڑھ جائے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ جب اس نئی اکوموڈیشن میں جائیں تو اس میں کوشش کریں کہ جو آپ کو گائیڈ لائنز دی گئی ہیں اس پہ عمل درآمد کریں. تو رمضان کے مہینے میں گورنمنٹ آف بحرین نے جو اس طرح کے ریلوکیٹ لوگ ہوئے ہیں ان کے لیے سیر افطار دونوں کا بندوبست کیا ہوا ہے اور وہ ڈیٹیلز انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. کھانا شاید اگر آپ کو پسند نہیں آئے تو اس وجہ سے نہیں آئے کہ پاکستانی کھانے وہ ایگزیکٹلی نہ ہوں، کوئی مرچ مسالہ کم ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہیلدی فوڈ ہے اور وہ صحت کے اصولوں کے عین مطابق اور یہ اچھی جگہوں سے کیٹرنگ کراتے ہیں. اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے آپ کو اگر کھانا پسند آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے نہیں ہو تو اس کے ساتھ آپ گزارا کریں. اور ایک اور دوسری خبر یہ ہے کہ جب سے کرونا وائرس ہوا ہے تو جن لوگوں کی یہاں پہ میڈیکل انٹائٹلمنٹ نہیں تھی ان کو بھی گورنمنٹ آف بحرین نے انٹائٹل کر دی ہے میڈیکل کور کے لیے. تو اگر آپ کی کوئی ہیلتھ کنڈیشنز ہیں یا آپ کو خدا نخواستہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو کہیں یہ وائرس ہو نہیں گیا ہو تو جو آپ کے ٹیسٹ ہوں گے وہ بھی فری آف کاسٹ ہوں گے اور جو آپ کی ٹریٹمنٹ ہے وہ بھی فری آف کاسٹ. تو اس لیے اس سے بچنے کی یا اس سے دور رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اگر آپ کو خدا نخواستہ سمٹمز محسوس ہو رہے ہیں کرونا وائرس کے تو 444 پہ کال کریں اور وہ آپ کو ہیلپ کریں گے اور گائیڈ کریں گے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے. اور اگر آپ کی اس کے علاوہ بھی کوئی بیماری ہے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جانا چاہتے ہیں، ہاسپٹل میں جانا چاہتے ہیں تو آئی ایم شیور کہ وہ آپ کا خیال رکھیں گے. جہاں تک سفارت خانے کا تعلق ہے تو آپ کی سہولت کے لیے حالانکہ کچھ جگہوں پہ کچھ یہاں پہ بھی ایمبیسیز بند ہیں اور کچھ جگہوں پہ اور پہ بھی ایمبیسیز یا کانسلیٹس بند ہوئے ہیں احتیاط کے طور پہ کہ تاکہ اس بیماری سے بچا جا سکے. تو ہم نے گورنمنٹ آف بحرین کے محکمہ صحت کی گائیڈ لائنز کے مطابق اپنے آپ کو تھوڑا ری ایڈجسٹ کیا ہے، لیکن وی آر ورکنگ ایز یوزول. تو آپ کو اگر سفارت خانے سے کوئی بھی کام ہے، کسی طرح کا ویزا، پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ، اٹیسٹیشن، ایمرجنسی، ڈیڈ باڈی کچھ بھی ہے تو آپ جیسے پہلے تشریف لاتے تھے ایمبیسی میں آپ ویسے ہی ضرور آئیں. اور ہم دفتر آپ کا کھلا ہوا ہے. تو دو چیزوں پہ میں آپ کو تھوڑا سا خیال رکھنے کا کہوں گا. ایک تو یہ کہ یہاں کی حکومت کی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے کہ ہم فیس ماسک پہن کے رکھیں. تو جب یہاں بھی آپ تشریف لے کے آئیں تو آپ فیس ماسک پہن کے آئیں. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ سفارت خانے میں جگہ لمیٹڈ ہے، کونسلر ہال بہت بڑا نہیں ہے، تھوڑی جگہ ہے.
تو اس وجہ سے جب آپ تشریف لاتے ہیں تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جتنے جگہوں کا ہال کے اندر رہنا مناسب ہے اتنے لوگ ایک وقت میں ہوں، اور باقی لوگ جب آپ آتے ہیں اگر اندر جگہ کم ہے تو پلیز اپنی گاڑیوں میں تشریف رکھیں اور انتظار کریں، اور پہلے والے جب جاتے ہیں تو پھر جگہ بنتی ہے تو آپ تشریف لے آئیں۔ تو سفارت خانے کی جو ورکنگ ہے اس میں تھوڑا سا یہ فرق آیا ہے کہ ایک وقت میں ہم زیادہ لوگ ساتھ اکٹھے جمع نہیں کر سکتے اور ساتھ ان کو بٹھا نہیں سکتے، تو اس کا تھوڑا خیال رکھیے۔ ایمبیسی نے آپ کی سہولت کے لیے 24/7 ہاٹ لائن کھولی ہے، تو 24 گھنٹے میں آپ کسی ٹائم بھی کسی بھی کام سے، کسی بھی ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے، کسی بھی پریشانی سے بچنے کے لیے، اس پہ ہیلپ کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور آپ جب بھی کال کریں گے انشاءاللہ آپ کو پراپر جواب ملے گا، گائیڈنس ملے گی۔ اور اس پہ یہ فون نمبر ہے 172441113 17 244 113، تو یہ ہاٹ لائن ہے ہماری، اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا ہے، کرتے ہیں، تو دن کے ٹائم میں بعض دفعہ یہ لائنیں تھوڑا آپ کو بزی ملیں گی کیونکہ آپ لوگوں کی میکسیمم کالز آ رہی ہوتی ہیں، تو لائنز لمیٹڈ ہیں، تو اس پہ ہم آپ کو جواب دیتے ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پہ کچھ لوگ مشکل میں آ گئے، کچھ کی پہلے سے جو جابز نہیں تھیں، جن کو انفارمل ورکرز کہتے ہیں یا انڈیپینڈنٹ ویزا والے ہیں، یا عرف عام میں جن کو بعض دفعہ لوگ دیہڑی دار بھی کہتے ہیں، تو کچھ اس طرح کی کیٹیگری کے لوگ تھے جن کے لیے یہاں پہ مشکلات تھیں، تو ہم نے مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع سے ان تک پہنچنے کی کوشش کی اور ان کو انکریج کیا کہ وہ ایمبیسی کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹر کریں تاکہ ان کی کسی طرح کی بھی اگر مالی مشکلات ہیں یا اور کسی طرح کے ان کے مسائل ہیں تو ہم ان کو ہیلپ کر سکیں۔ تو ان کی ہم نے لسٹ، ان کی ڈیٹا بیس ہم مینٹین کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس کوئی اگر زیادہ نہیں تو 1200-1300 کے قریب لوگوں نے رجسٹر کیا ہے۔ اور دوسری سائڈ پہ یہ کہ ہمیں کچھ لوگوں نے جو مخیر حضرات ہیں، پاکستانی ہیں یہاں پہ، جن کو اللہ نے دیا ہوا جو بڑے دل کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی ہم سے رابطہ کیا، اور کچھ سے ہم نے خود رابطہ کیا تھا کہ اگر آپ اس طرح کے لوگوں کی ہیلپ کے لیے آپ ہماری ٹیم میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو یو آر مور دین ویلکم۔ تو ان کی ڈیٹا بیس ہم نے علادہ سے بنائی ہے، تو یہ 2 لسٹیں ہمارے پاس ہیں، ایک ڈونرز کی ہے اور ایک ضرورت مند لوگوں کی ہے۔ ہم نے ارینجمنٹ اس طرح کی ہے کہ بجائے ہم کوئی راشن خرید کے ایمبیسی میں رکھنے کے اور یہاں سے بانٹنے کے اور یہاں پہ کراؤڈ اکٹھا کرنے کے، جس کی وجہ سے بیماری لوگوں کی لگے اور لوگوں کے لیے یہاں پہ آنا بھی اتنا آسان نہیں ہے، اوپر سے موسمی حالات بھی اس کی اجازت نہیں دیتے، تو جو میکنزم ہمارا ہے وہ اس طرح سے کام کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو ضرورت مند لوگ ہیں وہ 10 کا، 20 کا، 30 کا، 40 کا ہم گروپ بناتے ہیں ان کی ضروریات کے مطابق، اور جو مخیر حضرات ہیں اس میں سے ہم کسی ایک کا یا 2 کو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ لوگ ہیں جن کی ضروریات ہیں، تو آپ ان سے رابطہ کر کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ آپ نے ان کو کس طرح سے مدد پہنچانی ہے۔ کچھ لوگوں نے ایون رینٹ شینٹس کا جو ایشو تھا وہ بھی سامنے لے کے آئے اور اس پہ بھی اسی طرح کے لوگوں نے ان کو کی ہے۔ تو دونوں سائڈیں، ڈونر خود کانٹیکٹ کرتا ہے، فون کرتا ہے ضرورت مند لوگوں کو، تو یہ آپس میں ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جو چیزیں ان کی ضرورت کس طرح کی ہے اور وہ چیزیں پہنچانی کیسے ہیں۔ تو نہ ہم ان کی شکل دیکھتے ہیں لینے والوں کی اور نہ دینے والوں کی دیکھتے ہیں، اور نہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھتے ہیں، اور نہ تھرڈ پرسن کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ٹرانزیکشن ہے یہ کیسے ہو رہی ہے، تو لوگوں کی عزت نفس بھی محفوظ رہتی ہے اور ان کا کام بھی ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے آج تک تقریباً 1200 لوگوں کی اس طرح سے ہیلپ کی ہے، اور یہ سارے کا سارا باروبار بار ہے، اینڈ وی آر جسٹ اے پوسٹ آفس اینڈ ٹرائنگ ٹو ہیلپ اینڈ اسسٹ پیپل۔ یہاں پہ ہماری ایک فیلنگ تھی کہ کچھ لوگ ہیں جو پاکستان، کچھ تو شاید اس وجہ سے بھی جانا چاہتے ہیں جن کا کام ختم ہو گیا یا انہوں نے ختم کر لیا یا ان کو کافی دیر ہو گئی کام کرتے ہوئے اور وہ پاکستان واپس جانا چاہتے ہیں، لیکن اکثریت ان لوگوں کی تھی جو پاکستان میں رمضان گزارنا چاہتے تھے یا پاکستان میں عید کی چھٹیوں سے پہلے جانا چاہتے ہیں، یا جن کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ یہاں بھی گھر سے کام کر رہے تھے اور وہ آن لائن اپنی کمپنی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں، تو وہ کرتے کراتے ہمارے پاس ایک اچھی خاصی لسٹ بن گئی تھی ان لوگوں کی جو پاکستان جانا چاہتے تھے۔ تو سفارت خانے کی ریکویسٹ پہ اور آپ لوگوں کی ڈیمانڈ پہ پاکستان حکومت نے یہاں پہ PIA کی 2 فلائٹس بھیجی تھی جو 5 مئی کو یہاں پہ آ کے تو پاکستانیوں کو لے کے گئے ہیں، تو وہ اچھا خاصا نمبر تھا لوگوں کا جو واپس گئے ہیں، اور وہ فلائٹس ادھر سے بھی بھر کے آئی تھیں، جو لوگ پاکستان میں چھٹیوں پہ تھے یا وزٹ پہ تھے، واپس آنا چاہتے تھے، فیملیز تھیں، تو وہ ایک بڑا نمبر وہاں سے بھی آیا ہے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ جب یہ فلائٹس یہاں پہ آئی ہیں تو
بہت تھوڑے لوگوں میں یہ وائرس نکلے. تو اس سے یہاں پہ جو لوکل گورنمنٹ ہے ان تک بھی جب یہ خبر پہنچی تو ایک پازیٹیو میسج گیا کہ ماشاءاللہ پاکستان حکومت اور پاکستان کے عوام اس بیماری کے اگینسٹ اچھے طریقے سے فائٹ کر رہے ہیں اور اتنے تھوڑے لوگ یہاں پہ جو وہ انفیکٹڈ نکلے ہیں اس فلائٹ میں سے. فی الحال ہمارے پاس شیڈیول ایگزیکٹ نہیں ہے کہ اگر اگلی فلائٹ چلے گی تو کب چلے گی. تو اگر یہاں سے لوگ اتنے ہوئے کہ جن کے لیے فلائٹ کو آنا چاہیے تو جو ریپیٹریشن فلائٹ ہے انشاءاللہ وہ جب ہوگی تو جس طرح سے پہلے بھی ہم آپ کو اطلاع کرتے ہیں, آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ رجسٹر کیا ہوا ہے, آپ کا کانٹیکٹ نمبر ہمارے پاس ہے, آپ کا ڈیٹا ہمارے پاس ہے. تو اگر فلائٹ پہلے بھی جیسے ہوا تھا کہ پی آئی اے نے آپ کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کیا تھا کہ 5 تاریخ کی فلائٹ جا رہی ہے اور آپ کا نام ایمبیسی نے پی آئی اے کو دیا ہوا ہے, تو اگر آپ جانا چاہتے ہیں, جو آپ سے جانا چاہتے تھے انہوں نے ٹکٹ لے لی, جو نہیں جانا چاہتے تھے انہوں نے باقی کو چانس دیا, تو آگے بھی ہوپ فلی یہی میکنزم ہوگا. تو آپ اس ٹائم تک انتظار کریں جب تک ہماری طرف سے آپ کو اطلاع آتی ہے کہ کوئی نئی فلائٹ شیڈیول ہوئی ہے. تو آج کے دن تک 12 مئی ہے, آج کے دن تک فلائٹ شیڈیول نہیں ہوئی. ایک اور اچھی خبر یہ ہے کہ جو پاکستان سے پیسنجرز آتے ہیں ان کو یہاں پہ بحرین گورنمنٹ ایئرپورٹ پہ کوارنٹین نہیں کرتی ہے. وہ ٹریکنگ بینڈ آپ کے بازو پہ لگا دیتے ہیں اور آپ کو ہدایات دیتے ہیں کہ جی آپ گھر تشریف لے جائیں اور اپنے آپ کو گھر میں کوارنٹین کریں. تو وہ 14 دن آپ اپنے گھر میں گزارتے ہیں اور آپ ٹریک ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ کو وہ ٹریکر اس لیے لگایا ہوتا ہے تاکہ آپ اپنے لیے بھی سیف ہوں اور باقی کے لیے بھی. اگر آپ باہر نکلتے ہیں تو پھر اس کے لیے جیسے آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کے لیے پھر فائنز بھی ہیں, پینلٹیز بھی ہیں. لیکن دا گڈ نیوز از کہ آ کے آپ کو کہیں پہ ایسی جگہ پہ نہیں رکھا جاتا جہاں پہ آپ کمفرٹیبل نہ ہوں یا جہاں پہ آپ کو مشکلات ہوں. تو وہ جو 14 دن ہیں وہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے گھر میں گزارتے ہیں لیکن آپ مانیٹر ہو رہے ہوتے ہیں. جاتے جاتے چھوٹی سی گزارش کہ سفارت خانے آپ کسی کام سے بھی آئیں تو ہوسٹ گورنمنٹ کی ریکوائرمنٹ بھی ہے اور آپ کے حق میں بھی بہتر ہے, اور جو ہمارا عملہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کی اچھی صحت کے لیے بھی, تاکہ ان کو خدا نخواستہ کسی سے یہ بیماری نہیں لگے. تو فیس ماسک ضرور پہن کے آئیں, یہاں پہ سینیٹائزر رکھے ہوئے ہیں ان کا استعمال کریں, آپ گلوز پہن کے آتے ہیں تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے. تو جب بھی آپ سفارت خانے میں آئیں تو تھوڑا سا یہ احتیاط آپ ضرور کریں. باقی وقتاً فوقتاً گورنمنٹ آف بحرین کا جو محکمہ صحت ہے یہ انسٹرکشنز ایشو کر رہا ہے کہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے تاکہ آپ خود بھی سیف رہیں اور آپ کے اہل خانہ بھی سیف رہیں اور آپ کے دوست عزیز بھی سیف رہیں اور اوورآل سارے کے سارے لوگ یہاں پہ خوش و خرم رہیں. ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان نے کرونا ریلیف فنڈ اسٹیبلش کیا ہے اور وہ ان لوگوں کی ہیلپ اور اسسٹنس کے لیے جو پاکستان میں ضرورت مند ہیں, جن کو علاج چاہیے, جن کو لک آفٹر کی ضرورت ہے. تو اس فنڈ میں آپ دل کھول کے جتنے عطیات دے سکتے ہیں بھیج سکتے ہیں وہ آپ اس میں ضرور شامل ہوں. باقی حکومت پاکستان اوورسیز پاکستانیز کو ٹاپ پرائیورٹی میں رکھتی ہے اور ہم سب انہی انسٹرکشنز کے اسی پالیسی پہ عمل پیرا ہیں. ہر بہتر سے بہتر طریقے سے ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میری آپ سے پھر ایک بار اپیل ہے کہ آپ کو کسی طرح کی کوئی ضرورت ہے, آپ کو کوئی ہیلپ چاہیے, اسسٹنس چاہیے, گائیڈنس چاہیے, تو آپ ہماری ہاٹ لائن پہ ہم سے رابطہ کریں. اپنی فیملی کا خیال رکھیں, اپنے دوستوں کا خیال رکھیں, اپنی اچھی صحت کا خیال رکھیں اور اللہ کو یاد کریں. ان دنوں میں فراغت تھوڑا سا زیادہ ہو گئی ہے, ذمہ داری کا مظاہرہ کریں, کوئی ایسی غلطی نہ کریں جس سے خدا نخواستہ آپ اس بیماری کا شکار ہو جائیں یا آپ کے اہل خانہ ہو جائیں یا آپ کے دوست عزیز ہو جائیں. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہر مشکل سے بچا کے رکھے, پاکستان کو بحرین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تو اس کے ساتھ تھینک یو ویری مچ فار